नोबेल लॉरेट को आप देखते हैं कि उनकी बेसिक एजुकेशन बायोलॉजी की हुई, केमिस्ट्री में उन्होंने पढ़ाया लोगों को, स्टूडेंट्स को, और फिर नोबेल प्राइज उन्हें फिजिक्स में मिला। बेसिकली मैं आपसे अर्ज करूं, ये बिल्कुल एक पैराडाइम शिफ्ट की बात है, यानी पूरी सोच और नजरिए को हमें बदलना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि ये तालीम जो है हम नौकरी के लिए नहीं करा रहे हैं। नौकरी एक कोलेटरल बेनिफिट हो सकता है। तालीम का मकसद जिसमें तरबियत पहले आती है, मैं हमेशा तरबियत और तालीम कहता हूँ, तालीम और तरबियत नहीं कहता। साइंटिफिक फैक्ट तो ये है कि जब हामला मदर होती है, एक्सपेक्टिंग मदर्स होती हैं, तो उनके वॉर्म जो है, जो बच्चा पेट में है, वो भी सीखता है, सीख रहा है। 6 महीने से 1 साल के अरसे के बाद से खास तौर से घर में जो कुछ हम करते हैं, जो बोलते हैं, उसका असर बच्चे पर होता है। तो घर में अगर ऑब्जेक्टिविटी का, रैशनलिटी का और सलीके का और तहजीब का माहौल होगा तो बच्चा वहीं से पिक करेगा। MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस सिलसिलेवार टॉक शो गुफ्तगू में आप सबका खैर मकदम है। हाल ही में इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति के बयान से मुल्क में हलचल मची हुई है, जिसमें उन्होंने खुलासे के तौर पर कहा है कि IITs जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं हिंदुस्तान के, उनमें भी रोट लर्निंग के असरात देखे जा सकते हैं और जिससे मुल्क की तरक्की में काफ़ी रुकावटें आएंगी। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे और हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मानू के साबिक़ वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ साहब दिल्ली से ऑनलाइन मौजूद है, जो कुरान और साइंस के माहिर भी समझे जाते हैं। असलम सर, गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है। वेलकम टू द शो। शुक्रिया सर। अगर हम जो कॉन्टेक्स्ट है एजुकेशन सिस्टम का हिंदुस्तान में, उसको नज़र में रखें कि एक तरीक़ा हुआ करता था कि लर्निंग का, रोट लर्निंग से जो है बहुत सारा फ़ायदा भी हुआ है और ख़ास तौर पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो है हमारे, वो रोट लर्निंग के बेसिस पे होती है। लेकिन वेरी रिसेंटली एक फ़िनोमेना चल रहा है कि जो है इससे हमें आगे जाना होगा और ख़ास तौर पे IITs प्रीमियम जो इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, वो भी इसके अगर शिकार हुए हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ हिंदुस्तान का वर्ल्ड लेवल पर कम हुआ है। तो क्या प्रोग्रेस होना ज़रूरी है और क्या वो वक्त आ चुका है कि हम रोट लर्निंग से आगे बढ़ें? देखिए, मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि ये जिस चीज़ का आप हवाला दे रहे हैं वो नई नहीं है, बल्कि वो ओरिजिनल है जी। क्योंकि जब तक तालीम का सिलसिला नौकरी और रोज़गार से नहीं जुड़ा था, जिसका एक तरह से पूरा सैलाब यानी बरतानवी साम्राज्य के आने के बाद हुआ है, तो उससे पहले लोग मुताला जो करते थे वो समझने के लिए करते थे, यानी उनकी सारी रीडिंग जो है वो दिमाग के फिल्टर से होकर गुजरती थी। सही। और वो गौर व फिक्र और तफक्कुर और तदब्बुर, सारी तमाम चीज़ें, यानी लोग, हकीकत ये है कि किताबें कम थी और गौर व फिक्र और तदब्बुर ज़्यादा था। आज किताबें बहुत हैं और गौर व फिक्र और तदब्बुर और तफक्कुर बिल्कुल नहीं है। हम ये नहीं, स्टूडेंट को छोड़ दिए, कोई भी आदमी पढ़ने के बाद जो कुछ पढ़ा है उस पर गौर व फिक्र नहीं करता कि अच्छा मैंने क्या पढ़ा है, क्या इसका नतीजा निकल सकता है, या उसके बारे में जो भी वो सोच सके मुनहसर इस बात पे कि उसने किस टॉपिक को पढ़ा है। तो उसके बाद जब ये सिलसिला शुरू हुआ कि हमें लोगों को पढ़ाना इसलिए है ताकि उनके अंदर एक नई तरह की गुलामी पैदा कर सकें, उनको यस्मैन बनाना है, एक फर्माबरदार वर्कर बनाना है, तो वो एक तालीम का पूरा सिस्टम बदल गया था और वहाँ पे उनको जो भी मालूमात है वो पहुँचाई गई, वगैरह वगैरह। तो ये सिस्टम जो था, ये यकीनन वहाँ से शुरू हुआ, जैसे मैंने कहा उसकी शिद्दत हुई है, लेकिन ये फिर एक नॉर्म बन गया क्योंकि ये आसान नुस्खा था। क्योंकि देखिए, पढ़ने की बात जब हम करते हैं तो वो ज़्यादातर उस्ताद के बिना तसव्वुर हमारा नहीं होता। उस्ताद को क्या सहल रखता है कि आए, उन्होंने या तो नोट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए या डिक्टेशन दे दिया और बच्चे से कहा ऐसे रट लो। तो वो जो मेहनत उस्ताद को करनी होती थी कि चीज़ को समझाने के लिए उसके कंसेप्ट को समझाएं, वो ज़ेमा से बच गए। जो बच्चे ने रटा था उसको एग्ज़ाम में लिखाया,
ٹیکنیکلی وہ چیز ٹھیک تھی، اس کو نمبر دے دیے، جس سے استاد خوش تھا اس کو زیادہ دے دیے، جس سے ناراض تھا کم دے دیا، اور رزلٹ ہو گیا اور بچہ پاس ہو گیا۔ لیکن یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی کھانا کھائے اور وہ پچے نہیں، ڈائجسٹ نہ ہو اور ایز اٹ از باہر نکل جائے، وہ جزو بدن نہیں بنتا، وہ اس طرح سے باڈی اس کا اسیمولیشن نہیں ہوتا باڈی کے اندر۔ تو تعلیم بھی جو ہے وہ جب تک دماغ سے ہو کے نہیں گزرے، اس پہ غور و فکر نہ کیا جائے، اس کے نئے نئے اینگلس کو نہ سوچا جائے، تو وہ کچھ چیز نہیں ہوتی۔ تو یقیناً یہ جو چینج آپ نے ذکر کیا یہ بہت اہم ہے، ضروری بھی ہے، اور یہ شخصیت سازی کے لیے بھی در حقیقت ہمیں استعمال کرنی چاہیے۔ تو سر آپ نے کہا کہ برٹش سے پہلے جو ہندوستان ہوا کرتا تھا، جس کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے تعلیم کا ذریعہ استعمال کیا جاتا تھا، یہ انکوائری بیسڈ لرننگ ہی ہے یا کوئی اور چیز بھی ہے انکوائری بیسڈ لرننگ کے اندر؟ دیکھیے، انکوائری بیسڈ پلس تھاٹ بیسڈ، اینالیسس بیسڈ، لاجک بیسڈ، کیونکہ آپ دیکھیں پہلے زمانے میں اگر میں سائنس کے تعلق سے بات کروں تو آپ ہسٹری میں سائنٹسٹ کا نام نسبتاً بعد میں پائیں گے، پہلے نیچرلسٹ اور فلاسفرس ہوا کرتے تھے۔ صحیح بات۔ وہ جو باتیں کرتے تھے وہ آج کے حساب سے کلاسیفیکیشن سے سائنس کی باتیں ہوتی تھی۔ تو پہلے تو زور ہی فلسفے کا تھا، حالانکہ وہ دیکھیں کسی بھی چیز کو اگر آپ حدود سے باہر لے جائیں گے، ایکسٹریم پہ لے جائیں گے تو نقصان دہ ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال وہ اس وقت زیادہ تر چیزیں جو تھیں وہ غور و فکر پہ بیس تھیں، تو اس میں لوگ یعنی اس وقت ڈیڈکشنز جو تھے وہ سوچ کے ہوتے تھے، یعنی سوچ بچار سے لوگ نتیجہ اخذ کرتے تھے۔ بعد کا زمانہ جو آیا ایکسپیریمنٹیشن کا، اور اس میں مین کریڈٹ جو ہے وہ یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو احیا ہوا ہے ریوائول، یا ریوائول تو نہیں کہہ سکتے، یعنی اسلام کا رسول اللہ کی بعثت کے بعد جو دور شروع ہوا ہے، کیونکہ یہ تو میں اس طرح یہ نہیں کہوں گا کیونکہ اسلام تو شروع سے تھا، عموماً ہم یہ سنتے ہیں کہ صاحب اسلام کے بعد، تو اسلام تو شروع سے تھا، لیکن رسول اللہ کی بعثت کے بعد یعنی سمجھیے قرآن بیسڈ اسلام کا دور جب سے شروع ہوا ہے، جب سے تجربے کا دور شروع ہوا ہے، کیونکہ ایکسپیریمنٹیشن جو ہے سائنسز میں وہ اسی دور کے بعد آیا ہے۔ تو ایکسپیریمنٹ سے یہ چیز شروعات ہوئی، اور اب بیسیکلی حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو بھی آپ کریں اس کو اگر آپ خود کر کے دیکھتے ہیں یا اس کو ہوتا دیکھتے ہیں، سب سے اچھا تو یہ کہ آپ خود کر کے دیکھیں، یعنی ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ جس کو کہتے ہیں ABL، وہ بیسٹ ہے کہ آپ کو جو چیز کرانی ہے بچے سے خود کرائیے۔ اچھا، یہ چیزیں دیکھیے بڑی عجیب بات ہے کہ یہ کچھ سبجیکٹس میں بہت اہم حصہ ہیں اور اس کے بنا پڑھائے نہیں جاتے۔ مثال طور پہ آرٹ کو آپ دیکھیں یا ڈرائنگ ورک کو، تو اس میں کوئی ٹیچر بورڈ پہ نہیں کہتا کہ یہ چیز ایسے بنے گی، اسے کاغذ پینسل دے دی جاتی ہے بچے کو کہ بطخ بناؤ، پھول بناؤ۔ تو یہی کنسیپٹ ہر چیز میں آنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو، اور پھر ایک بات اور بھی ہے، دیکھیے ہم بچے کو فیکٹس اور حقائق دیتے ہیں، یعنی سولوشنز دیتے ہیں اور ان کو رٹواتے ہیں، اس کو ہم کیوں نہ یہ سکھائیں کہ تم اپنے پرابلمس کو خود سالو کرو، یعنی ڈسکوری اور انکوائری تمہاری طرف سے ہو، بجائے اس کے کہ تمہیں ڈش آؤٹ کر دیے جائیں ریڈی میڈ سولوشنس کہ اس کا جواب یہ، اس کا جواب یہ۔ اچھا، یہ ٹیچر کو تو سہل ہوتا ہی، بچے کو بھی سہل ہوتا ہے، کیونکہ جب بچہ خود انوالو ہو کے اپنی محنت سے چیزیں کرتا ہے تو اس میں اس کا وقت زیادہ لگتا ہے، اس طرح ٹیچر کا زیادہ وقت لگتا ہے۔ اچھا، یہ میرج آف کنوینئنس ہو گئی ہے، بچے کو بھی بچتا ہے کہ یہ اچھا لگتا ہے کہ میرا وقت کم لگے گا، تو اس وقت میں کچھ گھوموں گا، تفریح کروں گا، اور اب تو ورچوئل ورلڈ میں گھومتے ہیں بچے، تو کچھ موبائل کروں گا، اس میں یہ کام دھندے کروں گا۔ ٹیچر کا بھی وقت بچ جاتا ہے کیونکہ اس کی بھی مشغولیات زیادہ تر اسی طرح کی اب سوشل میڈیا کی ہو چکی ہیں، یا فار واٹ ایور ریزن۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو یعنی پڑھنے کا عمل تو کسی طرح چل رہا ہے، سیکھنے کا عمل رکتا جا رہا ہے، رک گیا ہے۔ پڑھنے کا عمل چل رہا ہے بٹ سیکھنے کا، سر اگر بالکل آپ بالکل صحیح بات کریں، اگر ہم پچھلے زمانے میں دیکھیں، ہماری ہسٹری میں دیکھیں تو ہمیں ایک ایگزامپلس ملتے ہیں جہاں پہ امام غزالی ہو یا کوئی اور بھی ہو جو کہ ملٹی فیسڈ ملٹی ڈسپلنری سبجیکٹس میں وہ لوگ جو ہے نا اپنے اپنے مطلب وقت لگایا کرتے تھے اور ایکسپرٹس کہے جاتے تھے۔ اگر کوئی عالم بھی ہے تو ساتھ میں جو ہے نا وہ ایسٹروناٹ بھی ہے، ساتھ میں جو ہے وہ فزیشین بھی ہے، جنرل فزیشین ہے، 3-4 ایکسپرٹیز ان کے پاس ہوا کرتی تھی۔ آج کے دور میں
اس کی کیا ضرورت محسوس کی جاتی ہے، یا جو سپر اسپیشلائزیشن کی بات چل رہی ہے کہ صرف ایک لائن میں آپ کو آگے بڑھنا ہے، دوسری طرف دیکھنا نہیں ہے، اس سے کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوتا ہے سوسائٹی کو؟ دیکھیے، یہ چیز جو ہے یہ بھی ایک طرح سے میں کہوں گا کہ پلٹ کے آ رہی ہے، کیونکہ دو ٹرینڈز ہیں. ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ سپر اسپیشلٹی کا، کہ آدمی بالکل اپنے آپ کو اسپیشلائز کرتا چلا جاتا ہے. جی. دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کے بیچ میں بریجنگ دیکھتا ہے اور انٹر کنیکٹیوٹی دیکھتا ہے. مثال طور پہ ایک نوبل لوریٹ کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیسک ایجوکیشن بایولوجی کی ہوئی، جی. کیمسٹری میں انہوں نے پڑھایا لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو، اور پھر نوبل پرائز انہیں فزکس میں ملا. صحیح. تو یہ سبجیکٹس بیسیکلی چیزیں لنکڈ ہیں. جی. لنکڈ، ایک اس لنکیج کو سمجھتے ہوئے، اچھا یہ ہوگا کب؟ اگر کسی نے سبجیکٹس رٹ کے پڑھے. اس کے لیے سیل جو ہے ایک بایولوجیکل اینٹیٹی ہے کہ ہر جاندار کا بیسک یونٹ ہے. اس کے اندر اسے فزکس بھی نہیں دکھے گی، اسے کیمسٹری بھی نہیں دکھے گی. ان کو وہ رٹ لے گا. جی. وہ سائیکلز رٹ لے گا، ریسپریشن کے، فوٹوسنتھیسس کے، وہ فزکس کے سرفیس ٹینشن کے لاز رٹ لے گا، لیکن ان تینوں کو ملا کے ایک سیل کی ایکٹیویٹی کو انالائز نہیں کر سکتا کہ ایک اینٹیٹی میں کس طرح سے یہ چیزیں ساری ایک ساتھ کام کر رہی ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب اس اندازوں سے پڑھایا جائے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو پڑھانے والے لوگ ہیں ان کی اکثریت خود اسی طرح سے ٹرین ہے. اور دوسرے یہ کہ وہ دل سے، دیکھے ٹیچر بائی چوائس آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے. جی. ہماری خواتین ٹیچنگ میں اس لیے آتی ہیں کہ تھوڑا سا ورک لوڈ کم ہوتا ہے، گھر اور پروفیشن دونوں مل کے چل جاتا ہے، کیونکہ 9 to 5 کا جاب نہیں ہے، یا کارپوریٹس کا جاب نہیں ہے کہ صبح سے گئے تو رات کو کب فری ہوں گے نہیں پتا. تو یہ کنوینئنٹ جاب ہو جاتا ہے جو ریسپیکٹیبل بھی ہے سماج میں، کیونکہ ابھی تک اس کی ریسپیکٹ جیسی بھی تھوڑی بہت بچی ہوئی ہے، کیونکہ کچھ ٹیچرز بہت اچھے بھی ہیں، انہوں نے عزت سنبھال رکھی ہے اس پروفیشن. صحیح. تو مردوں میں جس کو کہیں کچھ نہیں ہوتا تو وہ آخر میں جا کے پھر ٹرائی کرتا ہے کہ میں ٹیچنگ کر لوں، کہیں سے بی ایڈ کر لیا، بیسک کر لی، اسکول ٹیچر میں چلے گئے، یا دھکے لگتے ہوئے بی اے آئے، ایم اے یا پی ایچ ڈی بھی کر لی تو چلو اب لیکچر کی لائن میں لگ جاؤ. جی. تو اس طرح کے یہ بھٹکتے ہوئے جو لوگ آ جاتے ہیں، ان کا وہ ڈیڈیکیشن نہیں ہوتا، وہ پیشن نہیں ہوتا ان کے اندر، وہ جوش اور جذبہ نہیں ہوتا سیکھنے سکھانے کا. جس میں جذبہ سیکھنے کا نہیں ہوگا وہ کبھی جذبے پیدا نہیں کر سکتا سکھانے والوں کے اندر. صحیح. تو یہ سب ہماری ٹریننگ کا حصہ ہونا چاہیے، اور اس میں جو سمجھدار یا اچھے انسٹیٹیوشنز چلانے والے ہیں کچھ سے میں واقع، کیونکہ اس طرح کے لوگ تو آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملتے، وہ ان کو ٹرین کرتے ہیں. صحیح. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ ملٹیپل لیولز پہ اگر ہمارے ٹریننگ پروگرامز ہو، ایجوکیشن انیشیٹیوز ہو، تب جا کے یہ پورا جو سسٹم ہمارا ہے یہ پھر وہ انکوائری بیسڈ، پھر وہ کریٹیکل تھنکنگ، سوچ فکر والی چیز اس کے اندر واپس آ سکتی ہے. سر اگر ہم اسٹوڈنٹس کی بات کریں، جو چھوٹے بچے ہیں کلاس رومز میں ہیں، ابھی 10th کے اندر تک وہ جو بچے ہیں، ان کے اندر اگر ہمیں کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنا ہو، آپ نے ایک کہا کہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے تھرو وہ آ سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور ایسے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کہ بچہ خود کلاس میں بھی اور ساتھ ہی ساتھ گھر میں بھی وہ چیز کو پریکٹس کر سکے؟ دیکھیے، بچے جو ہیں وہ اپنے گرد و پیٹ سے ہر چیز سیکھتے ہیں، اور وہ اتنی کم عمری سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ کو اندازہ نہیں ہوتا. یعنی حقیقتاً جس بچے کو ہم بچہ کہہ کے چھوڑتے ہیں کہ یہ تو ابھی بچہ ہے، جی، اس وقت تک اس کی دماغ کی تصویریں مکمل ہو چکی ہوتی ہیں اپنے سماج کی. تو بچے کو، یعنی ہم عموماً بچوں کو اسکول میں، ایون پری نرسری میں 3 سال یا 2.5 سال سے پہلے نہیں بھیجتے. جی. تقریباً میں تو کہوں گا کہ بلکہ سچی بات، سائنٹیفک فیکٹ تو یہ ہے کہ جب حاملہ مدر ہوتی ہے، ایکسپیکٹنگ مدرس ہوتی ہیں، تو ان کے ووم جو ہیں، جو بچہ پیٹ میں ہے، وہ بھی سیکھتا ہے، ماں سے سیکھ رہا ہے. صحیح. ڈیلیوری کی امیجیٹ بعد سے بچہ جو ہے وہ چاروں طرف سے چیزوں کو پک کرتا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی آواز کو پہچانتا ہے، اور ان کی آواز سن کے چپ ہو جاتا ہے. اجنبیوں میں وہ روتا ہے. صحیح. وہ ٹچ کو پہچانتا ہے، اس لیے ماں باپ کی گود میں چپ ہوتا ہے، غیر کی گود میں روتا ہے. تو بچے کے پہچان اور ریکگنیشن کا سلسلہ تو بہت ارلی شروع ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ سمجھے ٹو بی آن دا سیف سائڈ، جی، 6 مہینے سے 1 سال کے عرصے
کے بعد سے خاص طور سے گھر میں جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو بولتے ہیں، اس کا اثر بچے پر ہوتا ہے. تو گھر میں اگر آبجیکٹیوٹی کا، ریشنلٹی کا اور سلیقے کا اور تہذیب کا ماحول ہوگا تو بچہ وہیں سے پک کرے گا. کیا گفتگو ہوتی ہے، کن موضوعات پہ بات ہوتی ہے. کیونکہ ہم سب لوگ ریلیجس لوگ ہیں، جی دھارمک ہیں، بیسیکلی ہم سب ہندوستانی اکثریت ہماری. جی اس دھرم کا کس طرح سے گفتگو یا بات چیت ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، یہ سب چیزیں بچہ نہ صرف سنتا بلکہ اس کی شخصیت کا جز بنتے چلے جاتے ہیں. تو ایک طرف ہمیں بچپن سے دیکھنا ہے کہ جب بچہ ہمارے یہاں پیدا ہو گیا تو وی شوڈ بی الرٹ، چاہے ہمیں ایکٹنگ کرنا پڑے، ڈرامہ کرنا پڑے، لیکن ہمیں بچے کے سامنے ماڈل بن کے رہنا ہے، اور نہیں رہ پائیں گے تو بچے کی شخصیت سازی درست نہیں ہوگی. پھر اسے اسکول میں اسی انداز سے، تو اسی میں جو لرننگ کا پروسیس ہے، جیسے بہت سی جگہوں پہ بالکل بچوں کو جیسے ہمارے لکھنے پڑھنے کا پروسیس ہے وہ نہیں کیا جاتا. ان کو کھیل کھیل میں چیزیں سکھائی جاتی ہیں، گیمز سے اور ایکٹیویٹی کے ذریعے گننا سکھایا جاتا ہے، شیپ سکھائے جاتے ہیں، کلر سکھائے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو کتاب لے کے بیٹھ کے رٹوائیں کہ یہ اے بنا ہوا ہے، یہ بنا ہوا ہے. تو یہ بیسیکلی میں آپ سے عرض کروں، یہ بالکل ایک پیراڈائم شفٹ کی بات ہے. یعنی پوری سوچ اور نظریے کو ہمیں بدلنا پڑے گا، اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ تعلیم جو ہے ہم نوکری کے لیے نہیں کرا رہے ہیں. نوکری ایک کولیٹرل بینیفٹ ہو سکتا ہے. تعلیم کا مقصد جس میں تربیت پہلے آتی ہے، میں ہمیشہ تربیت و تعلیم کہتا ہوں، تعلیم و تربیت نہیں کہتا. اس تربیت و تعلیم کا مقصد ہے ایک اچھی شخصیت بنانا، ایک اچھا انسان بنانا جو انسانیت کی خدمت کرے اور انسانیت کے لیے سوچے، خود غرض نہ ہو، صرف اپنے لیے نہ سوچے. اس کی ایجوکیشن اس کو ہیلپ کر سکتی ہے جاب میں، لیکن آج کل کیا ہے کہ 99% کیسز میں ایجوکیشن از فار جاب. جی جی تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اگر فوکس اس پہ ہو جاتا ہے تو پھر شخصیت سازی کا کھانا نکل جاتا ہے. جی جی سر، اگر ہم دیکھیں کہ گورنمنٹ کی سطح پر ہے، حکومتی سطح پر جو ہے NEP کا پرچار ہو رہا ہے اور اس کی کوشش ہو رہی ہے، کیا NEP ہمارا وہ سلیوشن ہے، وہ جواب ہے ہماری کرنٹ سچویشن، کرنٹ ایجوکیشن سسٹم کے اندر پرابلمس ہونے کی جو سلیوشن ہے، کیا وہ NEP ہے؟ دیکھیے، گورنمنٹ اپنے طور سے کوشش کرتی رہتی ہے چیزوں کو ریوائز کرنے کی، بہتر کرنے کی. جی اصل چیز یہ ہے کہ ہم اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں. مثال طور پہ اگر آج یہ جو نئی ایجوکیشن پالیسی ہے، یہ مادری زبان کی تعلیم کو یعنی فوقیت بھی دیتی ہے اور اس کو ریکمینڈ کرتی ہے اسٹرانگلی، تو یہ بات کیا پہلے نہیں تھی؟ لیکن بات یہ ہے کہ اسے اس طرح اس فریم ورک میں نہیں لایا گیا تھا. تو اب یہ چیز فارملائز ہوئی ہے، تو اس طرح سے بہت سے اچھے نکات ہیں اس میں. لیکن بات یہ ہے نا کہ ان کو ان ڈیپتھ پڑھ کے سمجھ کے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. جی آپ کسی بھی چیز میں سے اچھائی کو اٹھا لیجیے، اس کا فائدہ اٹھائیے، اور جو چیز آپ کو لگے کہ کچھ الگ ہٹ کے ہے، آپ سے ایک چینج آ رہی ہے، تو اس کو ایک اپارچونیٹی کے طور پہ لیجیے اور اس کو یوز کیجیے اپنے اور اپنے بچوں کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کی سہولت بڑھانے کے لیے. تو یقیناً اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم بہت اچھی طرح استعمال کر سکتے ہیں. مثال میں مادری زبان والی بات لیجیے، ہم پورا اس کو بیس کر کے ایک پورا اسٹرکچر بنا سکتے ہیں. صحیح. جی سر، اگر ہم یہ دیکھیں سر کہ خاص طور پہ مسلم کمیونٹی کے بارے میں سب کانٹیننٹ کی بات کہے تو انڈین سب کانٹیننٹ کی، تو کریٹیکل تھنکنگ، کریٹیوٹی، انکوائری بیسڈ لرننگ، ان چیزوں کو جو ہے کیا یہ قرآن اور حدیث سے کانٹراڈکٹ کرتی ہے، یا یہ انفیکٹ یہ پروموٹ کیا جاتا ہے؟ کیا چیز ہے قرآن کی، اگر حساب قرآن اور حدیث سے ہم اس کو دیکھیں تو؟ دیکھیے، تو 100% اکثریت ہماری تقلیدی ذہنیت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، اور تقلیدی ذہنیت ہم کنسولیڈیٹ کر دیتے ہیں اس کے ذہن کے اندر. صحیح. اور یہ چیز جو ہے یہ سوالوں کو روکتی ہے، یہ اقربا پرستی ہوتی ہے، بلکہ سمجھیے آبا پرستی. جبکہ قرآن کی آپ آیت دیکھیے، وہ یہ کہتی ہے کہ جب جہنم میں ان کے چہرے الٹے پلٹے جائیں گے تو یہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی ہوتی، ہم اپنے اکابرین کی اور سادات کی اتباع کرتے رہے اور انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا. چشم کشا ہے.
ہر بڑے کی ہر بات صحیح نہیں ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو صحیح غلط ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ریفرنس اسٹیٹ ہوتی ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے جس سے آپ کمپیئر کرتے ہیں. چاہے اگر آپ میٹر بھی استعمال کرتے ہیں تو ایک اسٹینڈرڈ میٹر رکھا ہوا ہے جس کی بنیاد پہ سارے میٹر، اسی طرح سے ویئنگ کا سسٹم ہے. تو ہمارا انڈیکس جو ہے وہ قرآن ہے. جو چیز قرآن کے پیرامیٹر پہ اترتی ہے. اب دیکھیے ایک چیز اور میں آپ سے عرض کروں کہ عقل کے استعمال کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک بدترین وہ لوگ ہیں گونگے بہرے جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. اتنا ایمفیسس ہے عقل کے استعمال پہ. رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں ساری میری دعوت جو ہے وہ بصیرت پہ بیسڈ ہے، اور میں بھی اور جنہوں نے میری اتباع کری وہ بصیرت کی بنیاد پہ دعوت دیتے ہیں. تو جہاں لاجک کی بصیرت کی اتنی اہمیت ہو، وہاں ہمارے ہاں چیز میں کیا ہوتی ہے سماج میں کہ سوال مت کرو، گناہ ہے، سوال نہیں کرنا ہے. تو ایک تقلیدی ذہن ہمارے یہاں بن چکا ہے، تو ہمارا پورا پروسیس تقلید کا ہو گیا ہے. تو اس میں کسی بھی طرح کی گنجائش نہیں رہتی کسی نئی سوچ کی جب تک ہم اس سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کریں گے. صحیح. کیونکہ قرآن دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ مردہ سماج، یہ جو بالکل لوگ مرے پڑے ہوئے، ان کو زندہ کیسے کرا جائے گا، تو زندہ کیسے کرے گا. اللہ تعالیٰ انہیں سمجھاتا ہے، یہ ضرور پوچھتا ہے کہ کیا تم مومن نہیں ہوا، یعنی اس پروسیس میں تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. آپ کا جو مومنائزیشن کا پروسیس تھا اس میں کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تمہیں؟ پھر مثال کی مدد سے سمجھاتے ہیں. تو اگر سوال کرنا ہم یہ کہہ سکتے ہیں حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اور دلیل کی مدد سے لاجیکلی سمجھانا اللہ کی سنت ہے. اس سے بڑا کیا ثبوت آپ کو چاہیے؟ لیکن who cares؟ ہم تو بڑوں کو سنتے ہیں، ابا نے کیا کہا، حضرت جی نے کیا کہا، شیخ جی نے کیا کہا تھا، قرآن نے کیا کہا تھا، وہ تو پتہ نہیں، وہ تو جزدان میں لپٹا ہوا اوپر رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں اسے کتاب ہدایت، لیکن کبھی نہ سمجھتے ہیں، نہ پڑھنا ایسا ہوتا ہے جیسا کوئی فرد، کوئی قوم اسی کتاب کو بنا سمجھے نہیں پڑھتی سوائے مسلمان. یہی ان سائنٹیفک اور الوجیکل اپروچ ہے. تو جو بچپن سے بچے کو دماغ میں بٹھایا گیا کہ یہ قرآن صرف بنا سمجھے پڑھنے کی کتاب ہے، تو آپ نے تو وہیں سے اس کو الوجیکل بنا دیا، غیر منطقی بنا دیا. تو آپ ذرا سوچیے گا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو گھروں میں ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں بالکل لوہے کے صندوقچوں میں بند ذہن ہمارے یہاں پنپتے ہیں. کوئی صندوقچہ چھوٹا ہو تو کوئی بڑا ہوتا، بس اتنا فرق ہے، لیکن باکسڈ ہوتے ہیں سب. جی. اسلم سر، اگر ہم ایک آخری سوال کریں کہ ان دا کانٹیکسٹ آف بومنگ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، جہاں پر جو ہے ہماری جو آنے والی ہماری جو نسل ہے ابھی جو اسکولس میں ہے، وہ کھلے طور پر فریڈم آف تھاٹس اپنا ایکسپریس کر رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے اپنے ویڈیوز بنا کر جو ہے اپلوڈ کرتے ہیں، انسٹاگرام ہو یا کیا یہ ایک بون ہے فریڈم آف تھاٹ کے لیے، ایکسپریس کرنے کے لیے؟ دیکھیے ہر چیز کی ذاتی بری ہوتی ہے، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. جی. لیکن آج کی حقیقتوں سے ہمیں بچوں کو شروع سے روشناس کرنا ہوگا. پیرنٹس اپنے آپ کو تیار کریں، اپنا ایک پوائنٹ آف ویو بنائیں، اور اس حساب سے بچے کو شروع سے تربیت دے کے چلیں. اور بچے کو آپ شروع سے اگر ڈنڈے سے، تھپڑ سے، ڈانٹ سے کنٹرول کرنا چاہیں گے تو وہ اب فیلئر ہوگا ٹوٹل. پہلے بھی ہوتا تھا، پہلے دکھتا نہیں تھا، آج امیڈیٹلی دکھے گا. بچے کو بھی سمجھا کے دلیل سے، ریزننگ سے، لاجیکلی اس کو بات کرنی ہے. اور اس میں سب سے بڑا جو اسٹینڈ لیا جا سکتا ہے یا سپورٹ، وہ ڈیوائن اسکرپچر سے لی جا سکتی ہے. جی. جس دھرم کا بھی آدمی ہے وہ اپنے گرنتھ کو استعمال کرے اور اس سے بتائے بچے کو کہ دیکھو یہ اللہ کا، یہ پرماتما کا یہ حکم ہے، ہمیں یہ کام اس طرح کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے گھروں میں قرآن کو ایک دلیل اور ایک گائیڈ بک کے طور پہ استعمال کریں گے اور بچوں کو سمجھائیں گے کہ دیکھو چونکہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، اور اس سے اگر ہم باہر گئے تو پھر ہم مسلمان کہاں ہوئے؟ مسلمان تو وہ ہے جو اللہ کے ہر حکم کو مانتا ہے. مسلمان نام سے نہیں ہوتا ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے نہیں ہوتا، اللہ کے احکامات کے تابع ہونے سے مسلمان ہوتا ہے. بالکل صحیح. سین لام میم کا مادہ جس سے مسلم بنا ہے، اس کا مفہوم ہی یہ نکلتا ہے. تو ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں. اس طرح سے جب بچے کو دلیل کے ساتھ چیز بتائی جائے گی تو وہ سمجھے گا بھی. اس کو آپ ایک دم میڈیا سے کٹ بھی نہیں کر سکتے.
آپ اس کو اس کا صحیح استعمال اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حساب سے سمجھائیں گے، اور اسی طرح وہ آپ کو کرتا دیکھے گا. آپ کو فضول وہ چیٹنگ کرتا دیکھتا ہے، ٹیکسٹنگ کرتے دیکھتا رہتا ہے، تو آپ کس بنیاد پہ اس سے کہیں گے اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو. آپ نے اگر اپنے سوشل میڈیا اور فیملی اور پروفیشن کے بیچ میں ٹائم انصاف سے نہیں تقسیم کر رکھا اور ہر وقت میسیجز چیک کرتے رہتے جس میں سے 99.9% فضول ہوتے ہیں، تو بچے بھی وہی اثر پڑے گا. تو ہمیں نہیں ہوگی بیسیکلی تو ہمیں پہلے اپنے آپ کو ماڈل بنانا ہوگا، اور ہمیں یہ طے کرنا ہوگا اپنے ذہن میں کہ ہمیں کیا چیز کرنی ہے اور اپنی نسلوں کو کیا پاس آن کرنا ہے. جی جی، بہت بہترین طریقے سے آپ نے وہ ایک پیراڈیم شفٹ کیا ہے کہ آپ نے کہا تعلیم تربیت نہیں بلکہ تربیت اور تعلیم ایسا اپنا ایکسپریشن کیا جائے. آپ کی گائیڈنس کے لیے اور آپ کے وقت کے لیے اسلم سر آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ موقع دیا، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے ضرور فائدہ ہوا ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. جزاک اللہ خیر.